सर्दी ने ला के खड़ा कर दिया, आज हाथ बांध के खड़े हैं धूप साहब के सामने। ये तो ये पूरे हाथ की जो सुन हो गई मेरी। अब और लग ऐसे ही रहा कि ये आज कोई या तो आखिरी है झटके सर्दी के, आज नहीं, आज 3 बहुत दिन हो गए ना। 2-3 दिन से थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थी, आज कुछ या ज्यादा हमें ही है। लग रही है। और वो मैंने तो आपको पता है यहाँ पे कम ही पहनती हूँ शर्ट शर्ट वगैरह, पर मेरा ब्लड प्रेशर जो इतना हाई हुआ उससे मुझे कब की वो लगी। मैंने सुबह उठते ही कहा, मैंने कहा ये पहनो, अंदर से दूसरे डबल ट्रिपल लेयर करके ये काहे के पहनो। लिए इतने पड़े हुए हैं, सर्दियां तो जा रही है। हाँ सर्दियाँ जा रही हैं तो जैद ने कहा कि अब जाती जाती सर्दियों को गर्म कपड़े पहन के दिखाओ। सेंटर में है हाँ नहीं सेंटर ही थोड़ा और हो जाए। मैं क्या तो तू कहना कि मतलब ये अब इसको अपनी फिक्र रहती है थोड़ा उधर हो जाओ और हो जाओ वापस। अब ठीक है, अब सेंटर में है देखो। तो बस आज हमने कुर्सियाँ इसलिए नहीं डाली कि धूप अभी नीचे नहीं आई है। हाँ अभी थोड़ी देर में आ फ्री जाएगी। की विटामिन डी ले लें और बस तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है मेरी अभी। अब सूरत यार ये हो गई है कि बच्चों ने बच्चों का तो एक ही होता है, वापस आ वापस आ वापस। हाँ। अब रात कल से उनके ये पैगाम मैसेज थक गए सुन सुन के, और कोई पता नहीं अगर ऐसी ही सूरत यार रही। पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि ये ब्लड प्रेशर वाला मसला ये बेहतर कंट्रोल रहे। तो पीछे वहाँ कनाडा में आपको पता है वहाँ भी एमरजेंसी बुलानी पड़ी 2 मरतबा, फिर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट, फिर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, सारे टेस्ट। फाइनली ये हुआ कि आप डेली अपनी ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट है वो आप डेली खाती जाए। मुझे ये पता है भले एग्री करें नहीं करें, लेकिन ये रेगुलर उसको नहीं खा रही, मिस कर देती हैं, छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि ये 2-3 दिन से शायद ना खाई हो। तुम कहती हो मैंने खाई है, चलो मान लेते हैं खाई होगी, हो सकता है ना खाई हो, लेकिन मैं खा रही हूँ। मैंने मेरे ख्याल ब्लॉग में उस दिन बताया भी आपको कि मेरा 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। उसमें मैंने वो क्लिप भी बनाए हैं, हो सकता है वो लगे हैं उसमें। तो इसको मिस नहीं करना। इसको मैंने बताया, हमारा एक दोस्त है वो 20-22 साल की एज से, आज हमारी उम्र का है, 20-22 साल की उम्र से वो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा। तो जब अब ये सोचे यार मक्खी मेरे पीछे होनी, गंदी चीज़ें नहीं हम मिठी चीज़ें होती ये क्या है। सो तो मकसद ये हुआ कि ब्लड प्रेशर पिछले दिनों जब ये हुआ तो आप लोगों के कमेंट्स भी, डॉक्टर का भी, हर एक का ये कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर मुत्तफिक है सारे कि ये ब्लड प्रेशर वंस जो आप शुरू करते हैं फिर कंटिन्यू रेगुलर आपने खानी है। आप भूल जाएं कि अब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, आप रेगुलर जब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो खाएं। मेरे हिसाब से ये नहीं, ये रेगुलर नहीं खाती। 2 घंटे वॉक भी कर रही हूँ, अपने 10,000 स्टेप भी पूरे कर रही हूँ। फिर मैंने खाना पीना भी अपना कंट्रोल में किया हुआ है, नमक भी कंट्रोल में किया हुआ। उस दिन अब हमारा था कि जैद छत साफ कर रहे हैं, मैं किचन वगैरह की जरूरत डाल की सफाइयाँ करूँ, पर वो हुआ ही नहीं। उसके बाद जी वो जो ब्लड प्रेशर ने धुआई शुरू की ना, जैद तो थकार के सो गए जाके, धो के छत धोना, छत धोना सही कई काम थे, और उसके बाद सो गए। और मेरा तो ब्लड प्रेशर साहब ने जो रेस लगाई, मेरा ख्याल है ऐसे सदमे की तरह ब्लड प्रेशर के मैं सौ होंगे जाके ये इतना आराम क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बीपी फिर उसके बाद जब मुझे पता है 197 तक का मुझे पता, और नीचे वाला 100 समथिंग था, उसको तक का मुझे पता है। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद जैद ने टेक ओवर कर दिया। और फिर जो जैद बताएंगे, क्योंकि उसके बाद क्योंकि मेरी कहानी नहीं है वो, मुझे तो पता नहीं है, इनकी बताई हुई। चलो बताना भी क्या, लेकिन सबको पता भी है। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये जो साइलेंटली जो ये जिनको ब्लड प्रेशर अब होता है ना, ये भी एक डेंजरस है। आप उसके कोई ना कोई उसके सिम्टम्स, कोई ना कोई चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अब ये मुझे होने लगा। इनको पता ही नहीं चलता है कि ये जब होश आती है, यानी जब ये कहती है कि मुझे कुछ समथिंग है, तो ये 200 तक जब पहुंचा होता है, और बहुत ही डेंजरस है। परसों जब ये सूरत हाल जो है ये 223-25 के बीच अप वाला, और फिर ये नहीं कि ये मैंने देखा और कई लोग वो कहते हैं जो डिजिटल, अबे खुदा के बंदे ये डॉक्टरों के बनाए हुए ढकोसले हैं कि नहीं जी वो फिश ठिश करके उसको सेंस करना, उसकी बीप जब अप पे जाती है वहाँ से ड्रॉप होना शुरू होता है, फिर जहाँ से स्टॉप होती है, या आपने फुली, और हर बंदा उसको इजीली देख नहीं सकता। ये डिजिटल डॉक्टरों को हो या कोई भी, इवन गली मोहल्लों में जो कंपाउंडर लोग हैं या जो ये देखते हैं, उनको भी होता है कि हमसे चेक करवाए। उन्होंने वो लंबा सा तूतरी सी लेके हवा भर के और टुच करके अब बताना है बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस इनमें हो सकता है, जो मैंने अब तक नोट किया, चाहे वो प्लस हो। 5 से 10 डिग्री को कौन पूछता भाई, यहाँ जो 120 जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए
اگر آپ کو 200 شو نہیں میں نارمل اس کی بات اپ والا جو 120 ہے اور اگر وہ 180 190 پہ ہے تو اب اگر 5 پلس ہے یا مائنس ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کم سے کم آپ کو یہ پتہ تو لگ گیا کہ یہ بلڈ پریشر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، آپ بھاگیں ڈاکٹر کے پاس فوراً میڈیکیشن کا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جس کو دیکھو ابھی اگر اس کی ویڈیو لگائیں 10 بندوں نے کہا نو انکل یہ صحیح نہیں ہے، یہ جس سے آپ بلڈ پریشر دیکھتے ہیں یہ ایکوریٹ نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں دیتا ہے، 5 سے 10 ڈگری سے زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ والا آپ کو 200 دکھا رہا تو ڈاکٹر نے جب وہ پمپ سے ہوا بھر کے جو مرکری والا اس سے دیکھے گا تو وہ یہ 200 اور وہاں 120 یا 150 ایسے نہیں ہے، 5 سے 10 ڈگری کا فرق ہوتا ہے۔ ہر گھر میں یہ ڈیجیٹل رکھیں، چھوٹا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ خود اپنے بازو باندھا تھوڑا سا ریلیکس ہوئے بازو، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں، آپ کم سے کم آپ کو پتہ تو لگ جاتا ہے۔ یاسوا نے خود ہی دیکھا، میں تو سو رہا تھا، اس نے میں نے خود ہی دیکھا بلڈ پریشر لگا ہوا تھا جب زیادہ، اس نے وہ اس نے کہا کہ ہیلپ کو کبھی یہ اٹھا کے ذرا میرے قریب وہ پڑا ہے، وہاں سے جب دیکھا وہاں سے ان کو پتہ لگا کہ یہ جو سمٹمس ہیں یہ تو میرا بلڈ پریشر اب جا رہا۔ جب انہوں نے خود دیکھا تو اس وقت ایک 200 تھا، پھر مجھے آواز دی، میں آیا، جب تک دیکھا کرتے کرتے وہ 225 تک جو ہے وہ۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ مہربانی کر کے ہر بندہ ڈیجیٹل بلڈ پریشر چیک کرنے والا اپنے گھر میں رکھیں، اور جب بھی آپ کے سر میں درد ہو، آپ کا سر بھاری ہو، اس قسم کے جو بھی سمٹمس ہیں، سب سے پہلا کام تو آپ یہ کر لیں، کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے کیا کریں، آپ فوراً بلڈ پریشر ہی دیکھیں گے نا آپ کہ بخار تو نہیں ہے، یا تھرمامیٹر وہ لگائیں یا بلڈ پریشر، 2 ہی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں، تو ان کے اوپر آپ خود نظر رکھیں۔ تو یہ ہے ساری کہانی، باقی خدا کا شکر ہے بچ گئی اور بچت ہو گئی، قریب ہاسپٹل تھا ڈاکٹر، انہوں نے پھر کیا کیا، وہاں پہنچے تو مجھے نہیں پتا کیسے پہنچے، کیا ہوا ادھر جا کے، اب زید چیخو پکار، مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ نہیں چیخو پکار تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا بھئی آپ کے جو ریگولر پیشنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، جو ایمرجنسی ہے اس کو 5 منٹ لگیں گے، اس کو ٹریٹ کر لیں، ان کا بلڈ پریشر اگر فوری چیک کر کے ان کو کوئی میڈیکیشن جو دینی ہے دے دیں، پھر جو مرضی کرتی رہیں وہ بیٹھی رہیں گی۔ وہ میں نے اس لیے شور کیا، تو پھر وہ ہلتے نہیں ہیں، یہاں پاکستانی ہاسپٹلوں والے اتنے ڈھیٹ اور اتنے یہاں کا سسٹم ہے، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک بندہ مریض کو اٹھا کے پکڑ کے، یعنی کندھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا لیکن سپورٹ دے کے کھینچ کے اندر لا رہے، تو وہاں جو عملہ ہے، چاہے وہ نرس ہے، چاہے وہ دوسرا کیا وہ کہتے ہیں جو نرس بوائے ہو یا گرل ہو، اس کا نہیں ڈاکٹر، وہ سب سے پہلے یہاں انسانی اس کی جان کی پاکستان میں، تو یہ کوئی بات نہیں، بیٹھا ہے، اور جب اگر گڑ گیا بس اللہ دی یہی مرضی تھی، بس وہ اللہ کی مرضی، بندے کو مارنا ہی تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، ایسا وہ لے کے ایسا سسٹم ہے یہاں کا۔ ہم بات کرتے ہیں بڑوں کی کرپشن کی اور اس کی نہیں، آپ یہاں دیکھیں ڈاکٹر میری ہارٹ کی سرجری میں آپریشن تھیٹر سے مجھے انہوں نے واپس کر دیا، بولا نہیں، یقین کریں یہ ویڈیو میں ہم نے بتا چکے ہیں، وٹنس، انہوں نے کہا جی میں آپریشن تھیٹر پہ ان کو خدا حافظ کہہ کے بس، ہم نے ویڈیو بنائی تھی باقاعدہ، ویڈیو بنائی، مجھے آپریشن تھیٹر میں دھکا، میں انہوں نے دروازے بھی کھولے، میں دیکھ رہا ہوں 8-10 بندے اندر کا، میں نے کہا بس اللہ مالک ہے، بس انہوں کو خدا حافظ کرنے لگے، اتنے میں وہاں سے ایک بندہ جو بھاگتا ہوا آ رہا اور وہ اسٹیشن پہ چلے آ رہے، تو سرجن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، کہتا مسٹر محمد پلیز سوری آپ ویٹ کریں، آپ کا یہ پرابلم ایسا نہیں ہے کہ ابھی اگر آپریشن نہیں ہوا تو آپ کی، لیکن بولا جو پیشنٹ آ رہا اگر یہ ہم نے نہیں ٹریٹ کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو آپ اب 3-4-5 گھنٹے آپ کو ویٹ جان کی قدر ہے نا، قدر یہاں اب ہاسپٹل میں گئے ہیں، بے شک وہ چلو ہم نام نہیں لیتے کوئی رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہے، لیڈیز وہاں زیادہ تر آ رہی ہیں، تو اگر وہ گائناکولوجسٹ بھی ہے تو وہاں کون سا کوئی ایمرجنسی کا کیس ہے، کسی کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا، کسی کا ایکس رے ہو رہا، کسی کا وہ ہو رہا، کسی کا بلڈ ٹیسٹ، آپ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں، ایون آپ وہاں انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب وہ کر رہی ہیں ابھی الٹرا ساؤنڈ کر رہی، کون سی قیامت آ گئی، آپ چھوڑ دیں الٹرا ساؤنڈ کو، آپ مریض کو اس سے دوبارہ چارج کر لیں، ایکسٹرا پیسے کو چارج کریں، لیکن اس کو کہیں میری 1 سیکنڈ، بولا میں ان سے میں نے کہا وہ آپ پلٹ پہ، بولا ہم تو وہ تو ڈاکٹر صاحب ہے دیکھیں ہم نہیں دیکھیں گی، تو میں نے کہا پھر ہم یہ افراتفری میں جو بھاگ کر آئے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا، بندہ مرے گا پھر آپ دیکھو گی بلڈ پریشر، وہ میری آواز اندر ڈاکٹر تک بھی گئی، انہوں نے کوئی احسان میں کیا، مہربانی کی، جب انہوں نے پھر فوراً کو بھائی ان کو جو بھی مریض ہیں وہ ابھی ڈاکٹر، کیونکہ یہاں تو ڈاکٹروں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے کہیں مریض کی طرف جائے، ایسا بے شرم معاشرہ اور ایسا بے شرم کلچر یہاں ڈیولپ ہوا
آپ وہاں کل کے بڑے سے بڑا سرجن بھی یقین کریں سیٹ سے اٹھ کے آتا ہے اور مریض کو کہتا ہے یو آسواز ہے یا پلیز کم آن. ڈاکٹر خود آپ کو لے کے آپ وہاں جائے گا آفس میں, پھر بات کرے گا 100 باتیں. یہاں ڈاکٹر کی شان کے خلاف ہے, اس نے 3 کارندے رکھے ہوئے ہیں 5-5 ہزار کے اوپر, ایک آواز دے گا, ایک بولے گا, ایک پرچی دے گا. ہمارے سرجن خود ہی آتے ہیں وہاں پہ آ کے لے کے ڈاکٹر ایون فزیشین آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا وہاں تو فزیشین آتا ہے کہ بھی جب ویٹنگ روم میں تو آسفا فلانا الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر خود آتا ہے. یہاں 10 بندے رکھے ہوئے ہیں. ساری بات کا میرا مقصد یہ کہ وہ اتنا ان کو یہ احساس نہیں کہ ایک ایمرجنسی اب آ گئی ہے تو آپ خود اٹھ کے تھوڑا سا وہیں بیٹھے اور وہاں سے بھی وہ کہتے ہیں ان کو اندر آفس میں لے کر ڈاکٹر آفس ایسے برآمدہ, اس کے بعد تھوڑا سا اب ان کو پکڑ کے کھینچ کے اب یہاں پھر دوسرا بھی سے, اب چونکہ ان کے آفس میں ساری خواتین ہیں, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, اب وہ کہتے ہیں ان کو لے کے آؤ, اور دروازے تک پہنچے. اب میں نے ان کا ہاتھ جوڑا تو جو ہیرا جو ہیلپر ان ہماری تو وہ بھی ساتھ ایک طرح سے اس نے میں نے کہا بھی اب سنبھالو, اندر تو لیڈیز ہے, میں اب اندر کیسے جاؤں, کسی کا الٹرا ساؤنڈ یا جو بھی کچھ ہے وہ تو ویسے بھی یہاں کے کلچر کے حساب سے وہ بالکل وہ مناسب نہیں ہے, خواتین کوئی پردے دار ہیں کوئی کچھ ہے. تو میں وہیں رکا, اس نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ سہارا دے کے کھینچ کے ڈاکٹر صاحبہ جو بڑی بنی پھرتی اس تک وہاں تک لے گئے. بھائی آپ اٹھ کے آ جاؤ ڈاکٹر, تو میرے کو مہندی لگی ہوئی پیروں میں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. یہ ان کو ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے. پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر معاشرے میں, ہر پوائنٹ پہ, چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے کچھ بھی. آپ کو یہ سمپل ایک مثال دے رہا ہوں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک مریض جس کو اتار کے بھی, اب ہم نے اتنا موقع بھی ہم کو نہیں لگا کہ ہم کو کار نکالیں سامنے سے, جیسے رکشہ, چونکہ وہ لڑکی جب وہ دیکھنے گئی ڈاکٹر کو پہلے کہ یہاں بیٹھی ہے تو اس نے وہیں سے رکشہ لے کے, اس نے یہ بھی نہیں, چونکہ میں سویا ہوا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, تو ہم نے پھر میں نے کہا نہیں اب یہ نہیں کہ میں اب رکشہ لوں کو تم جاؤ, 4 قدم تھا, تو ہم نے ان کو پکڑ کے دونوں جنہوں نے بڑی مشکل سے رکشے تک گئے, اندر بڑی مشکل سے بٹھایا. اب وہ بندہ جیسے انکانشیس ہے, ہم ان کو رکشے میں دھکا دے رہے, یہ پیچھے ہمارے اوپر آ رہی ہے, بڑی مشکل سے پکڑ کے کھینچ کے ان کو رکشے میں بٹھایا. سو اس قسم کی چیزیں ہیں. جب ہاسپٹل پہنچ گئے تو اب ہاسپٹل والوں کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. میں اس لیے ابھی بھی چلو احسان کیا انہوں نے, یہ بہت بڑا احسان کیا انہوں نے, کوئی ایسا نہیں کہ اپنا کوئی فرض نبھایا, اپنی ڈیوٹی دی, نہیں. وہاں بیٹھ گئے, باہر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کے آفس میں, اندر نہیں جا سکتے, اندر اور خواتین بیٹھی ہوئی, یوں ہو رہا. جب میں نے شور کیا, میں نے ان سے کہا بھائی کوئی تو دیکھو, اس کو بلڈ پریشر تو اس کا چیک کر لو, بہت ہائی ہے, میں چیک کر کے گھر سے بھاگا ہوں, تو آپ یہ تو چیک کر لو. نہیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ خود ہی دیکھیں گی. تو میں نے کہا بولو پھر ڈاکٹر صاحبہ کو آ کے دیکھیں. بس انہوں نے پورا دیکھنا بھی انہوں نے پورا نہیں کیا, فٹافٹ. اچھا, انہوں نے وہ میرے شور سے, میری آواز سے ڈاکٹر تک بھی ان کا, ان کو لے کر آئے اندر, وہ محترمہ اندر بیٹھی, پھر ان کو کھینچ کے ہم اندر لے کے گئے. اس صورت میں وہیں بیٹھی بیٹھی کو بلڈ پریشر دے کے وہیں گولی زبان کے نیچے رکھ دے, چلو بھی اتنا تو ہو جائے, وہ سینسز میں آ جائیں, ہوش میں آ جائیں, چل تو سکیں. ڈاکٹر وہاں سے نہیں لی, اس کو کھینچ کے پکڑ کے وہ لے کے اندر لے کے گئے. وہاں سے پھر انہوں نے بلڈ پریشر دیکھ کے تو پھر فوری طور پہ کہ اس ٹو ہائی, تو کیا ہو گیا, کون سا. پھر یہاں ایک بڑا کامن ہے ڈرامہ جو پاکستان کے جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے, فلموں میں ہوتا ہے, وہی یہاں ڈاکٹر بھی وہی پوچھے گا رشتہ دار, آپ کو کون سا, آپ کو ٹینشن ہو گیا, بس ٹینشن سے ہی بلڈ پریشر جائے گا اوپر, باقی ویسے نہیں جاتا. آپ کا دوست ہے, پھر اس کی جاب کا ٹائم, تو اچھا, یہ ایک کامن لفظ یہاں سب نے جو یہاں ٹینشن نہ دے, ٹینشن یہ ہے کہ میری امی اور مجھے سائلنٹ خود, میرے 2 دفعہ آپ کو پتا وہاں پہ بھی ایمبولینس آئی سائلنٹ, مجھے میں بیٹھی ہوتی ہوں اور یہ لوگ دیکھتے میں پاس آؤٹ ہو جاتی ہوں یا کچھ ہو جاتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا بلڈ پریشر جا رہا ہے, اتنا بالکل نہیں پتہ چلتا. اور یہ سائلنٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ, اور وہ حیران تھی کہ نیچے کا 130 125 130 جو سسٹولک کہلاتے ہیں, ایک ڈائسٹولک کو آپ پورے نام سے میں مکس میں کر دوں, ہائی والا یا لو والا ہیمریج ہوتا ہے یہاں, پھر اس میں آپ کی دماغ کی نٹ پھٹ کے کہیں نہ کہیں سے خون نکل آتا ہے. یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, دماغ کی نٹ پھٹ چکی ہوتی ہے اور خون اندر ہی رہتا ہے, کسی کو نہیں پتا. یعنی جو 2 آلہ جو 70-80 ہونا چاہیے, چلو بہت ہو جائے 90 پہ, وہ 120 پلس ہوا اور اوپر آل 220 پلس ہوا, تو آپ اس کنڈیشن میں بھی, اور ڈاکٹر کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے, اچھا لے آئے ان کو اندر, وہ پکڑ کے کھینچ کے لے کے گئے. وہ وہاں فوراً ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے آئے آ کے بلڈ پریشر دیکھ کے اسی وقت گولی دے, پھر جو مرضی کرے. نہیں, یہاں انسان کی اگر گڑ کے جاتے ہیں تو بس بھی اپنا, ہم نے تو اب بڑا خیال کہ بس اللہ کی جو مرضی تھی ہمارے, تو ہم نے تو بڑا کوشش کی, ٹائم پہ جہاں کوشش کرنی چاہیے وہاں نہیں کریں گے, اور اس کے بعد جب بندے کے سانس نکل جا رہے ہوں گے پھر بڑا دکھائیں گے, یہ دیکھ رہے نہیں ان کو تو سانس نہیں آ رہا, یہ تو پوری ہو گئی, پھر اب بعد میں جو اللہ کی مرضی کر کے وہ جائیں گے.
یہ پتہ نہیں تیرے گھروں جتنا وہ چنے دے کے یہ ڈاکٹر سارے بنے ہوئے ہیں، کوئی سیلف فائنانس پہ پیسے دے کے ڈاکٹر بن گیا، تو ان کا اسپرٹ اور جذبہ وہ تو ہو نہیں سکتا جو ایک نیچرل ایک بندے کی، یعنی اس کی فیلنگس ہو، اس کی موٹیویشن ہو، اس کا پلان ہو، اس کا ٹارگیٹ ہو کہ میں نے ڈاکٹر بننا اور میں نے سرو کرنا لوگوں کو. ایکچولی وہ روز اتنے کیسز دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا وہ مرکز ختم ہو جاتا ہے. ہاں بندہ پہلے ختم ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہاں ہے. وہ ختم ہو جاتا ہے. چلیں آپ لوگ تو مجھے اس لیے پھر آپ بندے سارے کہتے ہیں انکل اس میں آ جاتا غصہ، اس لیے آتا بھی ہم نے کوشش کر کے اتنا ٹائم ضائع نہیں کیا کہ کار نکالوں باہر سے وہیں رکشہ اسی میں بیٹھ کے بھاگے، اور اب وہاں ہاسپٹل میں پہنچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ابھی الٹرا ساؤنڈ کر بھی تم پھر نرسیں ہیں دوسری ہیں بھی تم لوگ دیکھ لو بلڈ پریشر دیکھ کے ڈاکٹر کو بتا دو بھی اس حد تک ہائی ہو. اب مجھے ایسے لگے کہ میں نے کہا بس یہ اب یہ گئی اب گئی. بیڈ لکی ہوئے ویسے زید کی تو ایک دفعہ تو خوشی کی تو جان ہو گئی کہ چلو اس سے تو جان اتنا لگ کے کتنے میں جان چھٹی وہ تو پتہ چلا بعد میں زید کی اشر جو تھی. زید تو خدا کا لاکھ شکر ہے. چلو یہ بھی ایمان ہے ہمارا، اللہ صحت دے، زندگی دے، صحت والی زندگی لمبی دے، ورنہ تو میرے ذہن میں اتنی چیزیں ذہن میں گھوم گئیں اس حد تک کئی لوگ کہتے ہیں. زید کہہ رہے ہیں میں جب تمہیں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں تو میرے دروازے کے آگے، اور زید اللہ کا شکر ہے ہم غلط بیانی نہیں کرتے، ایسا محسوس ہوا کہ یہ بچے مجھے یہ کہہ رہے ہیں زید کے کہ مما کو برین ہیمریج کیسے ہو گیا، مما پیرالائز کیسے ہو گئی. یہ زید کہہ رہے ہیں میں ان کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں. یعنی دن کے ٹائم میں جب ان کو اس حالت میں میں نے اس میں چونکہ میں ایک دم سو کے ایک دم افراتفری میں اٹھا، میں اسٹل میں شوز پہن رہا ہوں کہ میں نے واک پہ جانا، میرا شام کا واک کا ٹائم. میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہیں ایسے بے خیالی میں پہن کے میں ایسے نکلے اور فون میں لے کے نہیں جاتا ہوں کہ ایسے میں نکل جاتا. وہ اس کے بعد جب یہ ایک دم وہ لڑکی جو بھاگی ہے دروازہ بھاگ کے میں ڈاکٹر دے، وہ بیچاری ریس لگاتی ہوئی یہاں قریب ڈاکٹر دیکھنے کہتی ڈاکٹر ہے، میں دیکھا ہوں بتا بھی آئی اور میری رکشہ بھی ساتھ ہی رکشہ لے کر آ گئی. اس دوران اندازہ کریں کہ میں جب ان کا بلڈ پریشر، تو اس مومنٹ پہ مجھے ایسے محسوس ہوا، ایسے دکھا جیسے بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ذہن میں میرے کیا کہ اگر میں کہیں واک پہ چلا جاتا اور پیچھے سے کوئی ایسا ہی کولیپس ہو جائے، کچھ ایسی چیز ہو جاتی، تو مجھے ایسا لگا کہ بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہاں تھے، آپ کو واک کی پڑی تھی، آپ واک پہ چلے گئے اور ماں ہماری جو ہے اس کو یہ اللہ نہ کرے کوئی برین ہیمریج آئی یا کوئی پیرالائز آئی یا کچھ اور چیز ہو گئی اور آپ کو واقعی پڑی. ایسے ایک دم مجھے میرے ذہن میں گھومی. میں تو ان کو اٹھایا پکڑا، میں نے کہا ہیرا پکڑو، انہوں نے ایک طرف سے اس نے پکڑا. اچھا میرے پکڑنے سے پہلے ہی میں نے دیکھا یہ اتنے میں اس کے ہاتھ سے نکل کے آس پاس زمین کی طرف، وہ تو بیچاری بچ گئی، وہ نیچے دبنے گئی. تو تمہاری ہیرا وہ بیچاری کا دبلی پتلی سی تو ہے، اس نے چھوڑا نہیں آخری ٹائم تک، زمین سے گرنے تک اس نے چھوڑا نہیں. پھر بھی آسا کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ میرا سر کہیں لگا، میرے سر میں درد ہو رہا، کہیں زمین پہ لگا جیسے. وہ کہتی نہیں میں نے پوری ایسے سفید نیچے چوپٹ جیسے نہیں ہوتا بالکل بندہ. میں دروازے کے قریب تو جب تک میں نے بھاگا وہ اس کو ہاتھ پکڑنے کے اتنے میں یہ زمین پہ چلی گئی اور اس کو ہیرا کو بھی ساتھ ہی لے کے گری آئی. وہ نیچے بیچاری وہ آئی ہوئی تو اس کا ہاتھ بھی نیچے جتنا اس سے ہوا اس نے کیا. پھر اس کو ہم نے دونوں نے پکڑ کے بڑی مشکل سے اٹھایا. تو اب یہ ہوش میں نہیں، جو کانشیس بندہ نہیں ہے اس کو اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایکسپیرینس ہو، اس کو اٹھانا، اس کو ہلانا، یہ تو اس سے بڑا تو شاید مشکل کام ہی کوئی نہیں. اب وہ ادھر بازو پڑے، یہ ادھر کو گر جائے، ادھر کا بازو پکڑے ادھر کو گر جائے. دو جنے ہم سے وہ اس کو پکڑ کے اس کو کھڑی نہ کر پائیں. ہم نے کہا باہر رکشے تک تو پہنچائیں اس کو. پھر ان کے ذرا ایک دم ان کو جو جیسے میں نے وہ کیا کہا ٹیپنگ اور ہیمرنگ اور یہ وہ کیا. تو اچھا مجھے ذہن میں ایک یہ خوف شروع سے بیٹھا ہوا کہ جیسا کوئی نا سانس بند ہو گیا تو یہ ہارٹ بند ہو گیا. تو میں نے وہ گری ہوئی کو وہ میں نے اس کو ہارٹ کو اس کو پش کرنا شروع کیا. اس کو تھوڑا سا جیسے ہوش آیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہارٹ کوئی بند ہو گیا تھا، لیکن وہ گھبراہٹ میں ایسا لگتا ہے کہ بس ان کا پتہ نہیں دل ہی بند ہو گیا. پھر ان کو تھوڑا ہوش آیا تو میں نے کہا ہمت کرو، اٹھو، چلو تو صحیح، ایک اسٹیپ تو بڑھاؤ. کھینچتے ہوئے ہم لے کر گئے اور اس کے بعد بٹھا کے ڈاکٹر اور آگے سے ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے نہیں سوئے کیونکہ ہر 2 گھنٹے بعد میں تو نیند کی گولیاں دے کے ڈاکٹر نے سلا دی. وہ پھر میں دیکھتا رہا اپنے طور پہ سوتی ہوئی کو بھی میں نے بلڈ پریشر اپنے دھیان ایک صرف اپنی تسلی کے لیے ڈاکٹر نے انہوں نے کہا بھی نظر رکھنا ان کے بلڈ پریشر پہ آج رات. تو اور گولی اس کا نام جو تھا سب دنیا کو پتہ ہی ہوگا، زبان کے نیچے والی. پھر اس کے بعد بلڈ پریشر کی بعد میں ایکسٹرا اور پھر اس طرح کر کے وہ پھر نیند کی گولی. تو وہ ہماری رات نکلی اللہ کر کے رات ساری. پھر میں
ظاہر میں بیٹھا رہا, میں نے کہا چلو پتہ تو رہے, ایسا نہیں میری نالج کے بغیر ہی تم اگلے جان چلی ہے, میں اس طرح کے تو جان دینا تھا. میں ابھی ساری رات جو ہے نا ان کے سر پہ بیٹھا رہا, پھر میں سویا نہیں بالکل. نیکسٹ ڈے تک 24 دوسرے دن بھی شام ہو گئی. اچھا مجھے اتفاق ہے زید نے ایک بھائی کو پتہ چل گیا اس ٹائم پہ, کل کو جاوید کو, ہاں اس کو ماشاءاللہ سب کو وہ سب کو شور کر دیا اور سارے اور یہ ہوتی ہے پھر محبتیں, گھر کے رشتے کون کے پاس. کینیڈا میں کون دیکھنے وہاں کون دے, یہاں سارے جو صبح سے آنا شروع ہوئے. ایک بہن آئی, پھر اس کے بعد دوسری بہن آئی, پھر اس کے بعد وہ بھائی وہاں سے پہنچ گیا. پھر کراچی والا بھائی بھی آ رہے تھے. اچھا پھر اس کو جیدی کو میں نے روکا, وہ ڈائبٹک ہے, آپ کو پتا ہے ڈائبٹک بندہ جو ہے اس کو ٹریول اننیسسری ٹریول بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کی جاب بھی ہے. میں نے کہا تم نہیں آؤ, یہ ٹھیک ہو 2-4 دن میں تو انشاءاللہ ہم خود آ جائیں گے تم کو دیکھنے, لیکن ابھی نہیں آؤ, تم اتنی مشکل حالات اپنے لیے پیدا نہیں کرو. ٹھیک ہے ابھی بہتر ہے. پھر وہ دوسری بہنیں, وہ حیدرآباد والی بہنیں, اچھا جو خود آ گیا تو چلو آگے, آپ دوسروں کو فون پہ بتاتے ہیں تو کیا ہوا کیسے ہوا وہ بتاؤ. پھر اس کے بعد بچوں کے جو میسیجز 50 جس کا فون بند کر دیا, وہ بچوں کے اتنے میسیجز اور وہ فلانا ٹھکانا. اور حالانکہ ہر بندے کی اپنی اپنی وہ نیچر ہوتی ہے کہ عزیر وہ ڈیلی اس کو آصفا کو, میں یہ نہیں کہتا ہوں دوسروں کو پرواہ نہیں ہے یا وہ نہیں کرتے, لیکن ایک نیچر ڈفرینٹ ٹائپ کی ہر بندے کی ہوتی ہے. وہ گولی کھا لی ہے آپ نے اپنی بلڈ پریشر کی اور سینتھرائڈ جو ہے وہ کھا لی. یہ عزیر اور زید کی عادتیں ایک جیسی ہیں نا, کیونکہ زید دکھتے ہیں ایسے عزیر بھی ایسے دکھتا ہے ایسے, لیکن ویسے جو ہے, لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے کہ 2 دفعہ وہاں پہ ہوا ہے. لائبہ کا ایکسپیرینس ہے, لائبہ کہہ رہی مما ان دونوں نے کچھ نہیں کیا, مجھے آپ کی تو فکر تھی ان دونوں. اور کل ہیرا نے بھی بتایا کہ آنٹی انکل کی حالت ایسی تھی, وہ مجھ سے سنبھالا تو میں باہر تو نہیں گیا نا, چھوڑ تو نہیں دیا, لیکن کہہ رہے ہیں بس گھبرا گئے تھے. اور عزیر کا بھی یہی, وہ کچھ بھی ہو وہ روز مجھے میسج کر کے یہ ضرور کہتا ہے جب سے میں پاکستان کہ ہمارے لیے مما, ہمارے لیے پلیز مما گولی کھائیں مما. اور کل اس نے جو بات کی وہ تو میرے دل ہی دکھ گیا. میں نے کہا مما آپ نے میرا نہیں سوچا, ہمارا نہیں تینوں کا سوچا, آپ نے تینوں کا نہیں سوچا ہمارا, گولی کیوں نہیں کھائی. حالانکہ میں گولی کھائی ہوں پر مان ہی نہیں رہے. وہ کہتے نہیں آپ نے گولی نہیں کھائی. اس نے کہا بس اس نے یہ کہا میرا دل پہنچ. اب وہ تینوں کے میسج ایسے, مما پلیز واپس آ جائیں, مما پلیز واپس. میں نے کہا بیٹا موت تو برحق ہے, یہاں لکھی ہے تو یہیں آنی ہے, وہاں لکھی ہے تو وہیں آنی ہے, اس کے تم نہیں کرو کہ کیوں آ گئی, یہ آنی ہے جہاں آ جانی. اب یہ بھی اس میں بھی ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں ڈیسیجن کہ کیا ہم کو واپس چلے جانا چاہیے یا رمضان بھی ادھر ہی ہو جائے. رکھنا روزہ نہیں رکھنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن چاہے اس ٹائم پہ اب جتنے وہ بچے پریشان ہو گئے, پھر ظاہر ہے ان کا بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کا کاروبار بزنس ہر چیز ہی ہے. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک آئے تو آپ کو پتہ ہے کتنا وہ ہے, سارا کچھ چھوڑ کے آنا بہت مشکل ہے. شور تو نہیں ہے, لیکن ہم ڈسکس ڈیلی کل سے پرسوں سے یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہم کو کل سے جب بچوں کے میسیجز آپ کو آ رہے ہیں تو میرے فون پہ, میں نے تو فون تمہارا بند کر دیا نا, اس پہ پہلے آئے ہیں اور اس کے بعد جب رسپانس نہیں ہو تو پھر رات کو ساری رات میں مجھے میسیج آتا. لیکن میں نے بھی کچھ زیادہ جواب کی نہیں بات کی. میں آپ کو بتا, میں نے کبھی نہیں اس میں لگ جوں گا کوئی گھنٹی بجے کہ میں نے ان سے کہا کال نہیں کرنا مجھے بالکل. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا میں خود ہی ویسے ہی انفارم کرنا. وہاں بیٹھا ہوا کیا کرے گا, اتنی دور بچے بیٹھے ہوئے کیا کریں گے, اگر ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا تو کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. ہم نہیں کرنا ہے نا یہاں سے. اللہ مالک ہے جو ہوا. سب دعائیں کریں, اللہ صحت دے سب کو. اچھے دن آ رہے ہیں, رمضان شریف آ رہا ہے, سب ایک دوسرے کو صدقہ انشاءاللہ اور صدقہ اور نکالیں گے. ہم اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں گھر والوں کے لیے, اپنے لیے, ایک دوسرے کی کہی سنی درگزر کریں. گھروں میں رنجشیں ہو جاتی ہیں, بچوں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں, میاں بیوی میں. یہ رمضان سے پہلے سب سے کہتے ہیں رمضان کا استقبال آپ صاف دل سے کریں, اور جب آپ صاف دل سے کریں گے تو اللہ وسیلے بناتا ہے. اللہ ایسے وسیلے بناتا ہے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. بس دعاؤں میں یاد. میاں بیوی کی رنجشیں تو ختم نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کی رنجشیں ختم ہو گئی تو سمجھ لو ان کا وہی ختم ہو گیا. پھر کیا رہا, رنجش نہیں ہے تو کہا کہ میاں بیوی ان میں رنجش نہیں, لڑائی نہیں ہو رہی. جو بولتے ہیں جن کی لڑائیاں نہیں ہوتی, مجھے بتاؤ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور یہ بھی بتا دو جن کی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں علیحدگی بھی پھر انہی میں ہوتی ہے. یہ آپ میری بات اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں, جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ساری عمر کو تو خانے چی گزر جاتی ہے, کیونکہ وہ بھونکتے رہتے ہیں. جو دل میں آئی, جو غبار آیا اس نے اس کو بول دیا, اس نے اس کو بول. جب نہیں اچانک پتہ لگا, میں پھر وہ لوگ تو سمجھ جائیں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں ایسے میاں بیوی جس کو آئیڈیل میاں بیوی کہنا چاہیے کہ یعنی وہ اس پہ
جان دے رہا اور اس پہ جان دے رہی ہے, اور وہ کیا لو برڈ کپل کیا کہتے ہیں اس ٹائپ کے وہ لوگ دنیا کے سامنے کرتے تھے سر. اور وہ یہ بھی نہیں کرو کہ کوئی دیکھنے والا کوئی رشتہ دار ہے ان کے سامنے ان کا انداز ان کے چونچلے وہ لڑائی کبھی نہیں دیکھی. اور جب لڑائی دیکھی تو ڈیورس پہ ہو کے ختم ہو کے وہ بیوی اس کے میرپور ہاتھ بیٹھی ہے, وہ بندہ اپنے دوسرے شہر میں بیٹھا ہے. یعنی اس عمر میں, میری عمر سے چلو مجھ سے 2-4-5 سال چھوٹا ہوگا بندہ وہ, تو اس عمر میں چونکہ ساری عمر کبھی لڑائی میں نے دیکھی نہیں, میرا تو اس پہ بڑا پکا یقین ہے جو میاں بیوی لڑتے نہیں ہیں نا, یہ گھڑتے رہے بعد میں اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو میں سمپل, اگر کوئی کسی کو یقین نہ ہے اس بات کا ہے تو چلو نام بھی بتا دیں گے کبھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں انہیں اچھا نہیں لگتا. تو آپ سوچیں اس ایج میں جا کے بھی ان کی لڑائی جس وجہ پہ تھی بھی ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ طلاق پہ ختم ہوئی, ختم ہو کے وہ بیوی الگ بیٹھی الگ اور میاں الگ بیٹھے, اور یہاں تک کہ میاں نے دوسری شادی بھی کر لی. اس کر کے میں بتا رہا ہوں, تو یہ نہیں سمجھو کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں بیٹھا. وہ جو دوسری شادی انہوں نے کی ہے نا, وہ وہاں پہ بھی طلاق ہو رہی ہے, وہ الگ بات ہے کہ ان سے بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا الگ بات ہے. لیکن تو اگر یہ تیرے ذہن ہے نا کہ میرا کتے ہوں بیاہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ خیال دل چکاڑ دے اپنے. میری بات سنو. اور کل لائبہ کیسے لڑی, لائبہ کو زید نے جوک میں بات کی, اور لائبہ کا تو پارا ادھر سے ادھر, زید نے اور اسامہ نے کہا ہم گروپ میں بات کرتے ہیں نا سارے, لائبہ کو کہا ریلیکس پپا اس جوک ہے. میں نے ان کو, میں ایسے جب بات ہوئی ماما تفصیل اس کی بتائی, یہ ہو گیا پپا آپ خیال نہیں رکھتے ہو, آپ دوائی کا نہیں کرتے ہو, آپ ماما کو یاد دلایا کرو. میں کہ سبھی کچھ کرتا ہوں, حالانکہ میں نے کہا ڈیوٹی لگائی ہے کہ پپا آپ کو خود ہی دوائی دیں گے, آپ نے. اچھا دوسری بات میں نے کہا آپ دیکھو نا, میں نے کہا مجھے بھی تو کوئی دوائی دینے والا چاہیے, تو میں ان کا خیال ہی رکھتا رہوں تو مجھے دوائی کون دے گا. تو اس لیے میں نے کہا میں اب تھوڑا سا سیریسلی سوچ رہا ہوں, مجھے 1-2 رشتے کی آفر آ رہی ہیں, بھلے جتنی مرضی میری ایج ہے لیکن مجھے رشتہ وہ مل رہا. تو لیکن میں نے کہا جب رشتہ آیا مجھے, تو میں نے خود میں نے کہا رابطہ کیا اس خاتون سے, اور میں نے ان سے پوچھا. ایک منٹ بعد مجھے یاد ہے, وہ لائبہ یہ سمجھی کہ مما کا بلڈ پریشر اس لیے بڑھا. ہاں اس لیے بڑھا, وہ سیریس ہو گئی لائبہ. تو میں اچھا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ 3-4 گروپ میں سن رہے ہیں, تو میں نے کہا میں نے جب یہ رشتہ آیا تو پھر میں نے ان سے خاتون سے, لڑکی تو نہیں کہوں, خاتون سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ میں کیا دیکھا جو آپ ایگری کر رہی ہو کہ نہیں میں نے ان سے شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا, اس نے پتا مجھے کیا جواب دیا, تو بچے ایک دم سب خاموش ہو گئے. میں نے کہا, اس نے کہا ایک تو آپ کی انکم اور دوسرا آپ کے دن کم. اچھا میں نے یہ کہا, یہ ٹک ٹاک میں پچھلے دنوں بڑا چل رہا تھا یہ, تو میں نے کہا دوسرا اس نے کہا مجھے کہ ایک تو آپ کی انکم اور دوسرے آپ کے دن کم. وہ لائبہ کو سمجھ نہیں لگی. لائبہ کہتے ہیں ماما مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون عورت ہے, میں دیکھتی ہوں اس لیے آپ کو. اور وہ عزیر نے اس کو ٹھنڈا کیا, بولا اب تم یو آر ناٹ گیٹنگ, پاپا جو کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں. بولا سیریسلی, بولا مذاق کر رہے ہیں, بولا ہاں. بولا نہیں میں دیکھوں تو نہیں ایسی کون سی عورت ہے, بولا جو پپا پہ ڈورے ڈال رہی ہے. بولا مجھے بتاؤ تو صحیح, میں آتی ہوں. کہتی میں ابھی آتی, کہتے میں آتی ہوں. اس کو زہر نے سمجھایا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں, تم کو سمجھ نہیں ہے, تم جوک بھی نہیں لے سکتی, تمہیں اندازہ بھی نہیں کیا کہا انہوں نے. سو ایسی بات نہیں ہے, رشتے مجھے بہت ہیں. ریزن اس بیہائنڈ یہی ہے کہ ایک تو میری انکم اور دوسرے میرے دن کم. چلو اللہ حافظ, چلو اللہ حافظ. باقی اللہ حافظ. آپ کو مس کر رہے تھے, آپ سنیں زید کی, سنیں کٹی جلی سے یہاں پہ سنیں. اچھا وہ چھوٹے چھوٹے اور گھر کے کوئی ایشو تھے, گھر میں تھوڑی بہت کام چلتے رہتے تھے, اس میں بھی بزی تھا. تو میں بالکل موڈ بھی کئی مرتبہ بندے کا نا یہ فیز آتا ہے کہ بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں, بناؤں. موسم بھی دیکھیں نا کیسا ہو رہا ہے, ایک دن سردی ہے. چلو یہ عاطفہ کو ایشو تو ابھی ہوا نا, چلو یہ 2 دن پہلے یہ کو ہوا. میں ویڈیو تو آج 2 ہفتے سے نہیں لگا رہا ہوں, بنا رہا ہوں. بالکل ایسے دل اچاٹ سا ہوا, دل کر ہی نہیں رہا. تو آپ دیکھیں جیسے آج اسٹارٹ لیا ہے تو انشاءاللہ شروع میں چلو آپ لوگ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں بنا رہے, کیا نہیں بنا رہے. تو انشاءاللہ کوئی ریزن نہیں ہے. اب یوں سمجھ لو نہیں, دل موڈ ہی نہیں کرتا تو بندہ کیا بنائے گا ویڈیو. سب سے زیادہ تو بڑے فین بھائی جان ہیں ہمارے, وہی پریشان کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی. ویٹ کرتا ہوں زید بھائی آپ کی ویڈیو. اور بھی مجھے کئی جاننے والے ہیں, بولا ہم انتظار کرتے ہیں ویڈیو کو, کیا ہوگا. میں نے کہا آئے گی, صبر کرو کہ اللہ مالک ہے. چلو خدا حافظ. چلو اللہ حافظ. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں لوں گا. یہ تو ابھی نہیں میری ہے, آپ کی ہے, تبھی اتنا بولنے دیا. میری ویڈیو میں آپ کو 2 منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دو. یہ دیکھا 28-29 منٹ, 1 منٹ اور بول رہی کر لی. نہیں بس صحیح ہے, اس کو تیز کر لے. چلو ٹھیک ہے, بند کر دیں, اللہ حافظ. انہیں معاف کر دیں, آپ سے معافی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ صحت و تندرستی ان کو دے. اب میں تو اپنی لائف ہٹا چکا, میں پھر یہ لوگ کہیں گے یہ فلمی ہو گئے. فلمی نہیں,
میں لائف فل انجوائے کیا, پوری لائف کو کیا. اور میں ان سے ایج میں ویسے بھی آپ سب کو ہی پتا ہم آگے بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں زین, جو میری تھوڑی بہت تمہارے بغیر ہماری میری زندگی. چلو بس ان شاء اللہ تعالیٰ چلو دونوں کو اللہ صحت و تندرستی دے. چلے ٹھیک ہے, اللہ حافظ.